अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत सारे मौज़ूआत होते हुए मेरे फेवरेट मौज़ूआत भी बहुत सारे उसके बावजूद जो मैंने वादा हस्ब वादा मैं आज आपके सामने जो है वो आज से शुरू हम कर रहे हैं। उसमें आज पहला हिस्सा जो है वो सोमनाथ के मंदिर और सुल्तान महमूद गज़नवी का जो हमला है उसके हवाले से हम ज़रा थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि हम तारीख़ को ज़रा कुरेदें और तारीख़ के औराक़ को ज़रा पलटें, देखें कि क्या हुआ, क्या था। और ये हमला जिसको बहुत ज़्यादा एक बढ़ा चढ़ा कर, और बदकिस्मती से ये मैं ख़ुद तारीख़ का तालिब इल्म रहा हूँ और ये हमारी अपनी किताबों में इंटरेस्टिंगली कि पाकिस्तान में जो किताबें छपती रहीं तारीख़ के ऊपर, उसमें महमूद गज़नवी का जब भी किरदार उसके ऊपर बात हुई बतौर हुक्मरान या उसके महमूद गज़नवी की शख्सियत के ऊपर, तो उसमें सोमनाथ का एक बहुत ज़्यादा ज़िक्र आया और उसमें बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया कि जी बहुत बड़ा मंदिर था और ये था और वो था और फलां था और फलां था। तारीख़ क्या कहती है इस बारे में, ये बहुत अहम है कि हम ज़रा थोड़ा सा उससे निसाबी जो है उससे ज़रा थोड़ा सा हट के ज़रा देखें कि आज़ाद जो ज़राए हैं तारीख़ के, जो जिन लोगों ने तहकीक की है इसके ऊपर, वो क्या कहते हैं। इन्हीं में एक नाम है रिचर्ड एटन। रिचर्ड एटन जो हैं ये बरतानिया के बहुत बड़े मौर्रख हैं और इन्होंने एक अपनी तहकीक में साबित किया कि ऐसी हज़ार किताबें हैं भरी पड़ी हैं जो कि इसी से मुतल्लिक हैं, मंदिरों पे हमलों से मुतल्लिक। और उसमें चूँकि जैसे कि ब्रिटेन एक यूरोप में था एक वक्त में कि चर्च और जो बादशाह होते थे वो एक साथ चलते थे, वो एक दूसरे की पावर शेयरिंग का एक तरह से सिस्टम एक था, उनके दरमियान में एक मुआहदा था एक तरह से कि वो रिलीजियसली कंट्रोल करते थे मासेस को, और वो उनको कहते थे कि नहीं, बादशाह को जो अतात है वो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है, और बादशाह उनको नवाजता था उस मामले में। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर ये तारीख़ी एतबार से अगर ये सारी जितनी भी तहकीक हुई है इन किताबों को देखा जाए तो हिंदुस्तान में जो हिंदू राजे महाराजे और हुक्मरान होते थे वो भी इसी तरह का सिस्टम इनके यहाँ भी राइज था कि मंदिर और हुक्मरान, रियासत का जो होता था, जो भी रियासत थी, क्योंकि रियासतों में डिवाइडेड था हिंदुस्तान। मुग़लों के बाबर जब आया और मुग़लिया सल्तनत की जब बुनियाद रखी गई तो ये मुसलमानों ने आके एक हुकूमत जो है वो कायम की हिंदुस्तान के अंदर। उससे पहले वो बहुत एक मिलता है जो अशोका के ज़माने में, और वो उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य, और वो उसके बाद वो कई हज़ार साल गुजर गए और वो सिर्फ़ कहानियों में या कुछ ऐसे शवाहिद हैं या ऐसे कुछ निशानात हैं, उनमें कोई कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये कंफर्म्ड, ये तारीख़ी, जिनमें कुछ दरबारी तारीख़ भी है। दरबारी तारीख़ जो है वो जो बादशाह लिखवाया करते थे या बादशाह के पेरोल पे जो होते थे लिखने वाले, वो उनकी तारीफ़ों के पोल बांधा करते थे। तो ये दरबारी तारीख़ों में भी का भी ये हिस्सा है। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो एक मैं पहले इसको ज़रा कवर कर लूँ कि हमारे यहाँ जो ये सुल्तान महमूद गज़नवी के साथ ये सोमनाथ के मंदिर को एक बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, बहुत बड़ी फतह के तौर पर पेश किया जाता है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्योंकि सोमनाथ का मंदिर जो था वो कोई इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर नहीं था। उसका रीज़न ये है उसकी कि उस वक़्त के मुअर्रिख़ीन जितने हैं उनको आप अगर आप पढ़ लें और उस वक़्त का जितना लिटरेचर लिखा गया उसको पढ़ लें
تو اس میں کہیں پر اس واقعے کا اتنا کچھ ذکر نہیں ملتا. اگر ایک دو نے لکھا بھی ہے تو وہ بھی ایک معمول کے واقعے کے طور پر اس کا تذکرہ کیا ہے. کوئی کسی نے اس کو کوئی اس طرح سے نہیں لکھا کہ کوئی وہ بہت بڑا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تھا کہ جو ایک پوری ایک سویلائزیشن جو ہے یا ایک پوری ایک قوم جو ہے بحیثیت مذہب جو ہے وہ ان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا تھا. یہ ایک کلیریفیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ ہمارے ہاں کیسے آیا؟ ہمارے ہاں جب بدقسمتی سے فارسی کا جو عروج جب رائج ہوئی اور فارسی جو ترجمے تھے ان میں بہت زیادہ گڑبڑ ہوئی. فارسی میں جو لکھا گیا وہ بدنیتی کے اوپر بہت سارے تراجم جو ہیں وہ بدنیتی میں مبنی بھی ان میں بہت سارے تراجم ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ کوئی کسی بدنیتی کا ہی نتیجہ ہو یا درباری، وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ درباری تاریخ نویسوں کی بھی کارستانی ہو سکتی ہے کہ اس کو سلطان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس کے وہ جھوٹے ایک اس کو بنا کے اور ایک ہوا بنا کے اس کو جو ہے وہ اس طرح اتنا بڑا پیش کر دیا. خیر، ان میں جو کہ ان کی جو رچرڈ کی جو تحقیق ہے اس مقالے میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے سینکڑوں کتابوں کی ریسرچ کی اور وہ کہتے ہیں کہ جی خود ہندو حکمرانوں کے ہاتھوں بہت سارے ان کی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ مندر جو ہے وہ ان کے اوپر حملے ہوتے تھے، ان کو توڑا جاتا تھا. جو فاتح ہوتا تھا وہ اس حکمران یعنی کہ جو مفتوح علاقے ہوتے تھے، ان کو فتح شدہ علاقے جو ہیں، اس کے حکمران کا جو ہے چونکہ وہ اس کی سیاسی طاقت کا مرکز سمجھے جاتے تھے وہ مندر، تو ان کو لوٹنا، ان کو توڑنا، ان کو جلانا، یہ وہ ان کے وہ حصہ ہوتا تھا، پارٹ آف دا وار. اور اس میں یہ بھی ملتا ہے تاریخ میں کہ ہندو حملہ آوروں نے ایسے مندروں میں موجود جو ہے وہ مورتیاں بڑی، ان میں جو بڑی مورتی یا نمایاں کوئی ایسی مورتی ہوتی تھی تو وہ اس کو ایک سوینئر کے طور پر، فتح کی نشانی کے طور پر وہ ساتھ لے جاتے تھے. اچھا، یہ تو ایک کلیریفیکیشن اس میں ہو گئی. دوسرا ایک چیز اور آئی، وہ تھی کہ یہ تاریخ میں ایک جو موڑ آیا، ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا موڑ آیا، اور وہ تھا جب ہسٹوریکل ٹراما کی ایک اصطلاح جو کہ برطانوی پارلیمان سے ایجاد ہو کر جب وہ ہندوستان میں آئی، اور اس میں اس بیانیے کو، اس تاریخی بیانیے کو جو ہے وہ ایک المیہ کہا گیا، ہندو ٹراما، اور یہ اس عہد میں ایجاد ہوا. اور اس میں جو ہے وہ بہت ضروری تھا کہ عہد وسطی کے جو تاریخی بیانیے تھے ان میں یکسر نئی تعبیر جو ہے وہ تعبیرات کی جائیں اور وہ لائی جائیں. اسی لیے سومناتھ کے مندر کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا، جو مسلم اور ہندو دونوں قوموں کے درمیان میں ایک ڈیویژن اینڈ رول کے لیے. 19ویں صدی میں انگریزوں کے آنے کے بعد نوآبادیاتی دور کا آغاز ہوا، جس کے زیر اثر ہندوستان کی تاریخ نویسی کا جو ہے وہ انداز بھی بدل گیا. یہاں جیمز میل کی مشہور کتاب کا حوالہ دینا ضروری ہے، جس میں انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کو ہندو دور، مسلم دور اور برطانوی دور کا 3 ابواب اس کے مرتب کر کے گویا تاریخ کو مذہبی طور پر یہ تقسیم کر دیا. یہ ایک نیا طرز تھا تاریخ نویسی کا، جس کی بنیاد برطانوی راج میں رکھی گئی.
اسی میں یہ ایک جو ہے وہ اس بات کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا کہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ ان کے اندر ڈفرینسز جو ہیں ان کو جو ہے وہ ابھارا جائے۔ اچھا، اس میں پھر ایک آگے جو معاملات پھر چلا کہ یہ سلسلہ یہاں تک نہیں رکا، بلکہ 1942 میں 1940 میں جو ہے وہ ایک بہت گہرا جھٹکا لگا تاج برطانیہ کو، جو کہ افغانستان میں جو ہے وہ ان کی ذلت امیز شکست جو تھی اس کی صورت میں تاج برطانیہ کو ایک جھٹکا بہت گہرا لگا، اور شاید اسی خفت کو مٹانے کے لیے بہت زیادہ وہ ایک سپر پاور جو ہے اس کو، جیسے آج ہو رہا ہے اسی طرح یہ تاریخ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو، اسی طرح 1840 میں ہوا تھا کہ افغانوں نے مار مار کے جو ہے وہ بھگا دیا تھا، اور ان کو بہت اس وقت کی جو سپر پاور یہ تھی تاج برطانیہ، اس کو بہت ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا افغانستان میں۔ اچھا، اس موقع پر جو ہے اپنا 1842 تک یہ جھڑپیں جو ہے وہ ہوتی رہیں، یہ چلتی رہیں، اور اس دوران میں بہت کوشش کی برٹن نے قدم جمانے کی کہ وہ کسی طرح افغانستان کے اندر اس کے قدم جم جائے، لیکن 1842 تک ان کے جو ہے وہ بالکل ہاتھ ان کے کھڑے ہو گئے تھے کہ وہ اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ 1842 میں جب پسپائی اختیار کی ہے تو لارڈ ایلنزوے انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا، وہ تھا کہ جی واپس جو آ رہے ہیں دستے وہ غزنی سے ہوتے ہوئے وہاں پر سلطان محمود غزنوی کے مزار پر جو دروازے لگے ہوئے ہیں وہ اکھاڑ کے لے کے آئیں۔ اس کو انہوں نے ایک کہا کہ یہ سومناتھ کے بنیادی طور پر مندر کے دروازے تھے جن کو جو ہے وہ اکھاڑ کے جو یعنی کہ لوٹ کر لے جایا گیا تھا غزنی، اور اس کو کیا جائے، واپس ریکور کیا جائے۔ اچھا، اس میں حالانکہ اس کے تاریخ میں اس کا جو تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کا کہیں پہ کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ سلطان محمود غزنوی نے جو ہے وہ سومناتھ کے مندر کے دروازے جو ہے وہ اکھاڑ کے غزنی منتقل کیے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک پولیٹیکل ایک اقدام تھا تاج برطانیہ کی طرف سے، اور اس کی وجہ سے اس کے پیچھے ایک ریزن یہ تھی کہ کہیں انڈیا کے ہندوستان کے اندر یہ دیکھ کر کہ یار یہ ایک چھوٹی سی ایک جو قوم ہے، ایک چھوٹا سا ملک جو ہے افغانستان، اس نے دھول چٹا دی ہے ان کو، تو یہ نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ایک نیا ایک کھیل جو ہے وہ رچا گیا برطانوی استعمار کی طرف سے۔ اچھا، جب یہ ہندوستان میں جب یہ دروازے لائے بھی گئے اور ان کا جب جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ہندوستانی طرز تعمیر ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو دروازوں کے اوپر جو نقوش و نگار تھے وہ ہندوستانی طرز نہیں تھا، وہ افغانی اور سینٹرل ایشین طرز ہی تھا۔ تو اس میں بعد میں جو ہے وہ انڈین مورخین نے بھی اس بات کو مانا کہ یہ جو دروازے ہیں جن کو یہ ایک دعویٰ کیا گیا برطانوی وہ تاج برطانیہ کی طرف سے کہ یہ سومناتھ کے دروازے ہیں،
یہ اس کا کوئی جو ہے وہ اس میں حقیقت نہیں ہے، کیونکہ یہ جعلی ہیں اور وہ واقعی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اور وہ دروازے ابھی تک آگرہ کے قلعے میں موجود ہیں، اور اس کے اوپر بہت بار اس کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہے، اس کے اوپر بہت سارے ریسرچ پیپر لکھے جا چکے ہیں، اور ان کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا آج کی ڈیٹ تک کہ ان کا کوئی بھی تعلق جو ہے وہ سومناتھ سے ہے۔ اچھا، اس میں اگر جو ہے وہ دعویٰ اگر ہوتا تو وہ رنجیت سنگھ کی طرف سے ہوتا، کیونکہ رنجیت سنگھ کا جو دعویٰ تھا وہ جگن ناتھ کے مندروں کا تھا، جبکہ سومناتھ کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ جگن ناتھ کے مندر جو تھے اس کے بارے میں رنجیت سنگھ کا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ جی وہاں کے جو ہے وہ دروازے اور وہاں سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لوٹ کر جو ہے وہ جو غزنی کا لشکر ہے غزنوی کا وہ لے گئے۔ تو اس میں یہ لارڈ ایلنز جو یہ اس اصل میں بنیادی طور پر اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ لارڈ ایلنزوے تھا۔ تو یہ معاملہ جب پارلیمنٹ میں بھی پیش آیا تھا برطانوی، تو وہاں پر بھی یہ انہوں نے وکالت کی تھی لارڈ صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ ہم ہندوؤں کے اس تاریخی صدمے کوٹ اینڈ کوٹ کی مدد جو ہے وہ اس کا مداوع کرنا جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنا جو ہے وہ اقتدار کو مستحکم کر سکیں، اور غزنی سے دروازے حاصل کرنے ہیں جو ہے وہ اس کے لیے وہ اس کو بنیاد فراہم کرنے کے لیے وہ بہت ضروری ہیں۔ یہ تو ہے اس کا بیک گراؤنڈ۔ اچھا، اس میں ایک اور انڈین ایک ہسٹورین ہے رومیلا تھاپر، یہ بہت نون ہسٹورین ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر ایک بہت مفصل اور بہت ہی جامع کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ جس ہندو صدمے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ نہ تو عہد وسطی کی کسی کتاب میں درج ہے اور نہ کسی کتبے میں اس کا ذکر ملتا ہے، بلکہ اس کا انکشاف سب سے پہلے برطانوی دارالعلوم میں ہوا اور وہاں سے ہوتا ہوا ہندوستان پہنچا، اور اب ہندوستان کی تاریخ اور سیاست کا اہم جز بن چکا ہے۔ یہ الفاظ لفظ ٹو لفظ جو ہے یہ ان کی رومیلا تھاپر کی جو ہے وہ کتاب سے جو میں نے کوٹ کیے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ایک اور سلطان محمود غزنوی کے دور میں دو جو ہے مورخین جو بڑے معروف گزرے ہیں، ان میں ایک عتبی اور دوسرے بہکی شامل ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں یہ یا تو ان کے ہاں ذکر سرے سے ہی نہیں ملتا ایسے کسی واقعے کا، اور یا پھر یہ ہے کہ جی مختصراً وہ ایک معمولی واقعہ جیسے ہوتا ہے، کسی کو مورخ کوئی لیتا ہے تو اس کو معمولی ایک چھوٹا موٹا واقعہ لے کر وہ اس سے آگے گزر گئے، اس کے بعد انہوں نے اس میں نہیں کیا۔ لیکن اسی دور میں جو ہے ایک جو ہے ہمارے فارس سے فرخ سستانی جو ہیں فرخ سستانی گردیزی، ان کی لکھی ہوئی تحریروں میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ سومناتھ کا بت ان تین بتوں میں سے ایک تھا جس کا ذکر اسلامی تاریخ میں لات، عزا اور منات کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ تینوں بت ذرا سیرت نبوی کو اگر جنہوں نے پڑھا ہوا ان کو یاد ہوگا کہ یہ تینوں جو بت تھے یہ بڑے بت قریش میں جو رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، تو یہ تین بڑے بت تھے جن کو تینوں ان کو پکارا جاتا تھا، یہ تین بڑے تھے ان میں سے۔ تو اس میں جو کار
فرمائی ہے انہوں نے فرخ سستانی گردیزی صاحب نے، وہ کہتے ہیں ان کے مطابق کہ جی کسی طرح سے منات جو تھا اس کا بت جو ہے چوری کر کے وہ ہندوستان میں سمگل کیا گیا تھا، جبکہ تاریخ میں، پوری تاریخ کے اندر اس کا کوئی امکان یا اس کا کوئی ثبوت یا اس کا کوئی بھی ایسا ایویڈنس کوئی نہیں ملتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ درباری قسم کے جو ہے وہ مورخ تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں جو ہے وہ کہا کہ جی جناب اس کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کا جو آغاز بیت اللہ سے کیا تھا، اس کا جو ہے وہ اس کی تکمیل جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں سومنات میں جو منات کا جو بت تھا اس کے ٹوٹنے سے ہو گئی۔ یہ ان الفاظ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، جھلک رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ وہ درباری جو مورخ ہیں وہ ان کا یہاں پر ان کے مل رہا ہے کہ جو واقعتاً درباری مورخ تھے۔ اور یہ تاریخ کی کچھ کتابیں میں نے بھی اس میں تھوڑی سی ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، تو پتہ چلا جی کہ گردیزی صاحب واقعہ ہی یہ سستانی صاحب جو ہیں یہ درباری مورخ رہے ہیں، یہ درباری مورخ ہی تھے۔ اچھا، اسی طرح تھاپر نے جو اپنی کتاب لکھی اس میں انہوں نے ایک چیز کا جو بڑا ذکر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جو ایک تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں یہ کہنا کہ سومنات میں بعد میں تعمیر شدہ مندر کو پھر سے گرا کر اس کی جگہ مسجد تعمیر کی گئی، صرف یہی نہیں، بہت سارے درباری مورخین نے اپنے بادشاہ یعنی کہ سلطان محمود غزنوی کے لیے کی شان میں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ اس کو سراہا بھی کہ سومنات کے بعد تعمیر شدہ مندر کو پھر سے گرا کر اس پر مسجد تعمیر کی گئی، اور اس بات کو بہت انہوں نے ہوا دی اور بڑھایا چڑھایا اس کو، اور اس کا تعلق جو ہے وہ لات منات اور عزا سے بھی جوڑا۔ لیکن مورخین کے نزدیک یہ کوئی عام مندر تھا اور نہ ہی کوئی عام مورتی تھی، یعنی کہ منات کی جو مورتی تھی کوئی عام مورتی نہیں تھی، اس کا جو اتنی بڑی جو ہے اس کو اگر سمگل کیا جاتا ہندوستان سے، مکہ سے لے کے ہندوستان تک، تو وہ کہیں نہ کہیں پر اس کا کوئی ہسٹوریکل فیکٹ مل جاتا، لیکن اس کا کہیں پر کوئی کنیکشن نہیں ملتا۔ لہذا رومیلا تھاپر جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس طرح کے دعوے جو ہیں وہ تاریخی حقائق کے منافی ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے دو بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر بت گرا کر وہاں مسجد تعمیر کی گئی تھی تو پھر محمود غزنوی کے وہ دوبارہ جو ہے وہ وہاں پر مندر کیوں کر تعمیر ہوا؟ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر ایک بار وہاں پر مسجد کو اپنا مندر کو گرا دیا گیا اور مسجد تعمیر کر دی گئی تھی تو پھر دوبارہ مندر کیسے بن گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو کتبے ملے ہیں، کیونکہ کتبوں پہ لکھا جاتا تھا یہ وہ اس دور میں، تو جو کتبے ملے ہیں ان میں یہ واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ محمود غزنوی کے حملے کے 100 سال کے اندر تک نہ صرف مندر جو ہے وہ دوبارہ قائم ہو چکا تھا بلکہ وہ انتہائی طاقتور اور امیر مندر کے طور پر موجود تھا۔ رومیلا تھاپر کے مطابق جو ہے وہ ان کتابات میں کہیں پر بھی تعمیر نو یا کسی نئی مورتی میں اضافے کا ذکر نہیں ملتا، نہ ہی وہاں پر کسی کو بہت بڑے حملے کا یا سو کالڈ ہندو ٹراما اس کا ذکر ملتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی جو ہے اس کی ڈیٹیل ان کتبات میں لکھی ہوئی کہیں پہ بھی ملتی ہے کہ جی وہاں پر کوئی اتنا بڑا المیہ جو ہے وہ کوئی رونما ہوا تھا کہ جس نے وہ پورا وہ ہلا کے رکھ دیا پورا ہندوستان کو، ایسا کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایک تو وہ کہتے ہیں جی ایک آدھ
ان کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق کہ ایک آدھ جو ہے وہ کتبے کے اندر جو ہے وہ بہت ہی تھوڑی سی معلومات ہیں جو کہ انف نہیں ہے، بہت معمولی سا ذکر جو ہے وہ اس کے اندر ان کے ایک آدھ کتبے کے اندر کہیں ملتا ہے۔ زیادہ تر وہ کہتی ہیں کہ زیادہ تر کتبات میں جو ہے وہ ناموں پر مشتمل ہیں ڈونرز کے، جو ان مندروں کے ڈونیشنز دیتے تھے۔ تو اس لیے رومیلا تھاپر نے بھی، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ایک مذہبی جو ہے وہ اس کو مباحثہ جو ہے وہ بنانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ مندر جو تھا یہ امیر تاجر تھے اور یہ ان کا علاقہ تھا، اور ظاہر ہے کہ جیسے وہ ڈونیشنز آتے تھے بہت بڑے بڑے اور ان سے یہ مندر چلتا تھا، اور اس کے جو ہے وہ اتنی ہی اس کی دیکھ بھال اور اس کے اوپر وہ خرچ ہوتا تھا۔ اچھا، انٹرسٹنگلی یہی مندر پھر جب یہاں سے اس علاقے سے جو سومناتھ کا علاقہ تھا، جب یہاں سے تجارتی مراکز ختم ہوئے، ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا، جب تجارتی مراکز ختم ہوئے اور وہاں سے شفٹ ہو گئے وہ کاروباری جو لوگ تھے اور وہ کمیونٹی، اور وہ سومناتھ جو ویران ہو گیا، تو اس کے بعد جب پارٹیشن ہوئی ہے تو اس وقت اس مندر کا نام و نشان بھی کہیں پہ نہیں تھا۔ یہ اس کا کہیں پر کوئی بھی جو ہے وہ تھوڑے بہت کھنڈرات ہوں گے، لیکن اس کا کہیں پر بھی کسی بھی بڑے اسکیل کے اوپر اس کا کوئی جو ہے وہ نہیں ملتا۔ لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ یہ کوئی بہت بڑا یہ ایک اس کو ٹراما کہنا، یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے۔ اور اسی کے اوپر ابھی پچھلے دنوں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اورنگ آباد جو اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کیا تھا اپنے نام کے اوپر شہر، اس کا نام، حیدرآباد کا نام، اس سے پہلے جو ہے آگرہ کا نام بھی تبدیل کرنے کی جو ہے وہ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے مودی سرکار کے انڈر جو ہے جب سے یہ بی جے پی کی یہ والی گورنمنٹ آئی ہے جو ہندو انتہا پسندانہ جو نظریات رکھتی ہے، تو یہاں تک ہوا کہ بامبے، دہلی اور انڈیا بھر میں، پورے انڈیا میں جتنے بھی جو کہ اگر کوئی مثال کے طور پر لاہوری ریسٹورنٹ تھا، لاہوری فوڈس تھا، یا اس طرح پاکستان کے کسی بھی علاقے یا شہر سے کی نسبت سے کوئی یہاں سے مائگریٹ اگر کر کے گیا تھا تو اس نے لاہور سے مائگریٹ کر کے گیا تو اس نے وہاں پر اگر لاہوری جو ہے وہ بیکری، لاہور بیکری کے نام سے اپنی بیکری بنا لی تھی، یا اس طرح کا کوئی، جیسے جہاں پر جلندھر موتی چور ہے لاہور میں، تو کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا اس کے اوپر۔ یہاں پر بامبے بریانی ہے، یہ بہت مشہور ہے، یہاں پر جو ہے وہ دلی کی حلیم اور سب کچھ، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کبھی کسی نے حملہ نہیں ان کے اوپر کیا۔ لیکن وہاں پر باقاعدہ طور پر اس کو مجبور کیا گیا لوگوں کو کہ وہ اپنے کاروبار جو ہے، جو ان کے پارٹیشن کے ٹائم سے جو برانڈ بن چکے تھے نام، ان کو وہ تبدیل کریں اور ان کو وہ ہندی کریں، یعنی کہ ان کو پرو جو ہے وہ ہندوانہ وہ نام ان کو دیں، اور وہ جو جتنے بھی نام پاکستانی شہروں سے لنک اپ تھے ان سے ان کے اوپر رکھے گئے تھے، ان سب کو ختم کروایا گیا۔ اسی طرح اب وہ شہروں کی باری بھی آئی ہوئی ہے کہ اب جو ہے وہ ایک بہت بڑی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے کہ جی کیونکہ اس وقت آر ایس ایس جو ہے وہ کولیشن میں ہے، گورنمنٹ جو اتحاد ہے مودی گورنمنٹ میں، تو وہ اتحادی ہے، تو وہ کہا جا رہا ہے جی کہ ان کا حق بنتا ہے، ان کا بہت پرانا مطالبہ ہے کہ جو ہے وہ احمد آباد کا اور اپنا اورنگ آباد کا اور حیدرآباد کا یہ ان کے نام چینج کیے جائیں۔ تو اب ان کے ناموں کی تبدیلی کی ایک تحریک چل رہی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک ہے، یہ تاریخ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ظلم جو ہے وہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کو مزید نہیں، اس کو یہیں پہ روک دینا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔
اس سلسلے کو، یہ اس سلسلے کی آج پہلی کڑی تھی، اس کو جاری رکھیں گے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا مجھے. اس کے ساتھ ہی آج تک کے لیے اتنا ہی. میں اجازت چاہوں گا آپ سے. اگلے اس کے پارٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا میں. تو آج ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا حافظ.